शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व मन सलक सबीलहु वक्तफ़ा। अम्मा बाद, सफ़र इर्तिक़ा सीरीज़ में आपका इस्तक़बाल है। आज हम देखेंगे कि एक फ़आल और कारआमद इंसान कैसे बने। हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करने की तालीम देता है। कुरान व सुन्नत में हमें बार बार इस बात की तरग़ीब दी गई है कि हम अपनी ज़िंदगी को मक़सदियत, मेहनत और इखलास के साथ गुजारें। एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वह न सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए बल्कि मुआशरा और उम्मत के लिए भी मुफीद और कारआमद हो। दीन इस्लाम में कामयाबी का मेयार सिर्फ़ रूहानी इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें दुनियावी मामलात में कारआमद होना भी शामिल है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और सहाबा किराम की ज़िंदगियों में हमें इस बात का अमली नमूना मिलता है कि एक इंसान को कैसे अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए कि वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो। चाहे वो तिजारत हो, इल्म का मैदान हो या माशरती खिदमत, हर शोबे में एक मुसलमान का किरदार और कारकर्दगी मिसाली होनी चाहिए। इन तमहीदी कलिमात का मकसद एक मुसलमान की तस्वीर कशी करना है जो अपनी रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी और समाजी सलाहियतों को इस अंदाज़ में बरोए कार लाए कि वो ख़ुद भी कामयाब हो और दूसरों के लिए भी मिसाली बने। इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इस्लाम एक मुसलमान को कैसे फ़आल और कारआमद बनाने की तरग़ीब देता है और इसकी अमली तत्बीक़ कैसे मुमकिन है। मोहतरम हाज़रीन, एक फ़आल और कारआमद मुसलमान बने। इस्लाम एक दीन फ़ितरत है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ किया गया है। सूरह निसा। ये आयत हमें एक अहम सबक देती है कि वक्त की पाबंदी और अमल की पाबंदी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। नमाज जो दीन की बुनियाद है, इसका ताल्लुक़ वक्त और नज़्म से है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे एक फ़आल और कारआमद मुसलमान बन सकें। मैं आपके सामने चंद अमली तजावीज़ पेश करती हूँ। पहला, फर्स्ट वन ये है कि वाज़ह मक़ासद का तअय्युन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात। ये आयत हमें हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े मकसद यानी अल्लाह की इबादत और रज़ा की याद दिलाती है। इसलिए अपने मक़ासद को इस्लामी अक़दार के मुताबिक तरतीब दें और इन्हें अपनी तरजीहात में शामिल करें। मसलन नमाज की पाबंदी, कुरान का मुताला और दीन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी के अहम मक़ासद में शामिल करें। आप अपने लिए कोई दुनियावी इल्म, फ़न, दीगर अशिया के हुसूल के लिए भी मकसद का तअय्युन कर सकते हैं, शर्त यह कि वो इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ वर्जी ना करता हो। सेकेंड नंबर पर है मनसूबाबंदी और शेड्यूल का क़याम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज़। जो तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद हो इसकी हिर्स करो और अल्लाह से मदद मांगो और सुस्त ना बनो। सही मुस्लिम। मनसूबाबंदी कामयाबी की कुंजी है। अपना दिन, हफ्ता और महीने का शेड्यूल बनाएं जिसमें नमाज, कुरान की तिलावत और ख़ुद एहतसाबी के लिए वक्त शामिल हो। इससे न सिर्फ़ आपका वक्त मुनज़्ज़म रहेगा बल्कि आपकी ज़िंदगी में बरकत भी होगी। ऐसी प्लानिंग करें अपने दिन की कि रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत के बाद भी आपके पास ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए एक्स्ट्रा वर्क हो, एक्स्ट्रा टाइम हो। नंबर 3,
منصوبہ بندی کے لیے جدید وسائل کا استعمال کرنا۔ آج کے دور میں منصوبہ بندی کے لیے بہت سی جدید وسائل موجود ہیں، جیسے کہ پلانرز، ایپس وغیرہ۔ ان کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو منظم اور وقت پر انجام دے سکیں، اور ہر کام کے لیے ایک سلاٹ بک کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 4، خود کی دیکھ بھال کریں، خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ بَدَنَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کا خیال رکھنا اسلام کی نظر میں بہت اہم ہے۔ ایک صحت مند جسم اور دماغ ہی عبادت اور دیگر اعمال کو بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، a sound mind in a sound body۔ اسی لیے اپنی خوراک، نیند اور دیگر جسمانی ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 5، غیر ضروری چیزوں سے بچنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ کا ذکر اور جو اس کے ساتھ ہو، یا عالم ہو یا طالب علم ہو۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے غیر ضروری چیزیں جیسے سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ کو محدود کریں۔ ان سے بچنے سے آپ کے پاس دین اور دنیا کے اہم کاموں کے لیے زیادہ وقت ہوگا۔ اپنے موبائل فون میں اسکرین ٹائم لمٹ رکھیں۔ وقت کا ضائع کرنے والی سرگرمیوں کو محدود کریں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے احتساب اور شراکت داری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اپنے مقصد اور اس کے حصول کے لیے کسی دوست یا مربی کے ساتھ شراکت کریں اور ایک دوسرے کا احتساب کریں۔ اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو اپنے مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی۔ پوائنٹ نمبر 7، علم کا حصول۔ آیت مبارکہ ہے، کیا جاننے والے لوگ ان کے برابر ہے جو نہیں جانتے ہیں؟ علم کے حصول ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ مسلسل علم حاصل کریں اور اپنی ذات میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ علم نہ صرف دین کی سمجھ کو بڑھاتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو جدید علم سے روشناس نہیں کریں گے تو یہ کیسی پروڈکٹیوٹی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے۔ شکر گزاری کی عادت آپ کو اپنی زندگی کے مثبت پہلو پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ اپنی نعمتوں پر غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری سے آپ اور مزید کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 9، آرام اور تجدید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان لبدنک علیک حقا، جیسے ابھی میں نے بتایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ مسلسل کام اور عبادت کے بعد آپ کے جسم اور دماغ کو آرام اور تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقاعدہ وقفہ لیں تاکہ آپ کی کارکردگی میں تسلسل برقرار رہے اور آپ کے جسم کو آرام ملے۔ پروڈکٹیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آرام کریں اور دوبارہ چارج کریں۔ پوائنٹ نمبر 10، اللہ کی رہنمائی کی دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا یا میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہر کام کی ابتدا اور اختتام اللہ سے دعا کے ساتھ کریں۔ اللہ سے کامیابی اور ہدایت کی دعا کریں تاکہ آپ کے تمام کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو اور اس کی رضا کے مطابق ہو۔ پوائنٹ نمبر 11، مستقل مزاجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل ہو اگرچہ وہ کم ہو۔ صحیح بخاری۔ مستقل مزاجی ہر کام میں کامیابی کی کلید ہے۔ اپنی عبادت اور دیگر نیک اعمال کو باقاعدگی سے انجام دیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ معمولات قائم کریں اور ان پر قائم رہیں۔
پوائنٹ نمبر 12، جدید ذرائع سے فائدے اٹھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فہو احق بها۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں وہ اسے پائے وہی اس کا حقدار ہے۔ سنن ترمذی۔ لہٰذا آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے کاموں کو منظم اور خودکار بنائیں، یہ سب سے بڑی حکمت ہوگی ہماری زندگیوں میں۔ جیسے کہ ایپس ہے، ریمائنڈرز ہیں، آٹومیشنز کے ذریعے اپنے روزمرہ کے کاموں کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، ماحول کو منظم رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اپنے ارد گرد کا ماحول صاف اور منظم رکھیں۔ ایک منظم ماحول نہ صرف آپ کی سوچ کو صاف رکھتا ہے بلکہ کاموں میں بھی آپ کی آسانی فراہم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، کاموں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔ اپنے مقاصد اور کاموں کی باقاعدگی سے جائزہ لیں، جہاں کمی ہو اسے دور کریں اور اپنے حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیے کہ ایک فعال اور کارآمد مسلمان بنانے کا عمل مستقل اور مسلسل کوشش کا متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، اس سے دعا مانگیں اور اپنی زندگی کو مقصدیت، نظم و ضبط اور کارآمدیت کے ساتھ گزاریں۔ آخری بات کے طور پہ میں آپ سب کو اس اہم پیغام کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک فعال اور کارآمد مسلمان بنانے کے لیے مقصد صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا، تقوی اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر، مقصدیت سے بھرپور اور دوسروں کے لیے ایک روشن مثال بنا سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ عبادت ہو، کاروبار ہو، تعلیم یا سماجی خدمت ہو، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو وہ عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اسلامی اصولوں کے مطابق منظم کرنا چاہیے تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک فعال مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ایسا استعمال میں لانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکیں اور ہمارے اعمال سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اس کے لیے ہمیں خود احتسابی، مستقل مزاجی اور اللہ پر توکل کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ وہ اللہ کی رضا کا باعث بنے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے اور ہم اپنے معاشرے کے لیے ایک فعال اور کارآمد فرد ثابت ہوں۔ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیں، ہماری کوششوں میں برکت دیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، سحر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ۔